अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरह जुमा में अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि ए ईमान वालो, जब इज़ा नूदिया लिस्सलाति, जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए जुमे के दिन, तो दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और ख़रीद व फ़रोख्त को छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझते हो कि अल्लाह ताला सब जानता है। तो ये आयत हमें सबक देती है कि जुमा नमाज का जो है उसका कितना ख्याल करना है हमने, कि नमाज जुमा के लिए जब आज़ान हो जाती है तो इसका मतलब है, आज़ान का मतलब है जब ज़ोहर का टाइम यानी शुरू होता है, तो वो जुमे का टाइम जुमे के दिन समझो शुरू हो जाता है। तो उस वक्त बंदे के लिए काम करना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस आयत के मुताबिक जो है बंदे को तमाम काम छोड़ देने चाहिए और नमाज की तैयारी करके अल्लाह के हजूर अल्लाह की मस्जिद में चले जाना चाहिए। और क्योंकि ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ने का हुक्म इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा बंदा जो है कोई काम भी है वो कर रहा है कर रही है सब छोड़ दे। और यानी औरतें जो हैं वो घर में पढ़ेंगी, तो मर्द जो है उनके लिए है कि वो मस्जिद की तरफ चले और अल्लाह के हजूर जो है वो सर बसजूद हूँ और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। जुमे का दिन बहुत अजीम दिन है। आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए, इसी दिन क़यामत आएगी। इसी दिन एक घड़ी है जो जुमे के दिन जब भी कोई दुआ मांगो तो अल्लाह ताला वो कबूल फरमाता है। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन अ, अल्लाह के फरिश्ते भी खौफ खाते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही सख्त भी है और नरम भी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी है और क़यामत भी इसी दिन आनी है, तो सख्त भी है। और रमज़ान शरीफ के हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि रोज़ाना अल्लाह ताला 6 लाख आदमियों को निजात देते हैं और जुमा के दिन हर सात में हर घड़ी में 6 लाख आदमी जहन्नम से निजात पाते हैं। कितनी बड़ी शान है। अबू दाऊद में हदीस है कि बाजमात जुमा नमाज पढ़ने वाला मकबूल हज का सवाब पाता है। एक और हदीस में यूँ है कि दोज़ख रोज़ाना आग से गर्म की जाती है, मगर जुमा के दिन दोज़ख की आग जो है वो भड़काई नहीं जाती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हदीस है उसमें यह है कि जुमा नमाज जो पढ़ने वाला जो पहले आने वाला है वो ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब पाता है, और जो दूसरे जो बाद में आता है वो गाय की कुर्बानी के बराबर सवाब पाता है, और जो बाद में आने वाला होता है तो वो मुर्गी के अंडे के बराबर सवाब पाता है। और फिर जो आखिर में आता है जब नमाज यानी शुरू होने वाली होती है, तो फिर उसको वही नमाज का ही सवाब मिलता है। तो गोया फरिश्ते मौजूद होते हैं दरवाज़े पे, वो मस्जिद के वो बंदे का नाम लिखते जाते हैं और उसके सवाब की मिकदार भी साथ लिखते जाते हैं। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि वो जो है ईद के दिन ईद, क्योंकि जुमा भी तो ईद का दिन है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को भी ईद का दिन करार दिया है। तो इस दिन की अज़मत को सामने रखे और देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो यहूदी कौम थी उसके ऊपर जो था हफ्ते का दिन था, और वो हफ्ते के दिन में वो थोड़ा सा उन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो है वो हेरा फेरी की, जब उन्होंने वो
ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا حکم نہیں تھا بلکہ عبادت کا دن تھا، تو انہوں نے وہ اپنے کاروبار میں شروع کر دیا، وہ مچھلیوں کو وہاں سے دریا سے وہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے نالیاں بنا کے تالاب بنا لیا، اور تو مچھلیاں ادھر آ جاتی تھیں، تو نیکسٹ ڈے اس کو جا کے اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو بہانہ خوری کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بندر بنا دیا اور وہ مر گئے تیسرے دن۔ تو گویا یہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہے، اور ہمارے لیے پورا دن بھی عبادت کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو جمعے کا دن جو ہے نا، اس کے دن صرف آپ دیکھیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، تو آپ یعنی جمعہ کی اذان کا جب وقت ہوتا ہے بندہ کام چھوڑ دے سارے، جس طرح اس آیت میں سورۃ الجمعہ کی آیت میں میں نے پڑھا تھا، تو سارے کام چھوڑ کے جمعہ کی طرف مسجد کی طرف چل پڑے اور جمعہ کی نماز پڑھائے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فانتشروا کہ آپ پھیل جاؤ رزق کے حلال کے لیے، تو پھر اجازت ہے بس۔ لیکن جمعہ کی نماز کا صرف ہمیں حکم ہے، تو یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور رمضان میں تو خاص طور پر جمعۃ الوداع جو ہے اس کی بات، اس میں تو خاص طور پر، کیونکہ جمعۃ الوداع میں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی جو جمعے کی ہر گھڑی میں 6 لاکھ آدمی جو ہیں وہ نجات پاتے ہیں، جبکہ روزانہ ماہ رمضان میں 6 لاکھ آدمی نجات پاتے ہیں، اور جمعے کی ایک ایک گھڑی میں 6 لاکھ آدمی نجات پاتے ہیں۔ تو جمعۃ الوداع جو ہے اس کی شان تو بہت بڑی ہے، تو آخری جمعہ جو ہے، اس لیے رمضان میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ رمضان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی جدائی جو ہے اس سے بڑھ کر میری امت کے لیے جدائی کی اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ گویا رمضان جو ہے وہ جب جاتا ہے تو برکتیں، خیر و برکتیں بھی ساتھ لے جاتا ہے، تو اس لیے رمضان کی خیر و برکتیں لوٹ لو، اور اس میں جو جمعہ کا دن ہے اس میں جو برکتیں اور رحمتیں بہت بڑھ کے ہیں ان کو بھی آپ سمیٹ لو۔ تو اگر اعتکاف میں بندہ نہ ہو تو وہ غسل جمعہ کرے اور جمعہ کے لیے تیاری کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت پائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ جمعے کے دن سے ہی وہ کوشش کرے کہ رمضان کے جانے کے لیے غم زدہ ہونا شروع کرے، اور جب بندہ غم میں ہوتا ہے رمضان کے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کے غم میں روتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو گویا رمضان شریف کا غم کرنا جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ اور میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا کون سی مصیبت؟ فرمایا رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ جو ہے دور کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہے جمعۃ الوداع جو ہے اسی میں بندہ رو کے التجا کرے، یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اپنا غم اس میں شامل کرے اور ساتھ دعائیں کرے اور التجا کرے، جو ضروریات ہیں جو بندہ چاہتا ہے اللہ سے التجائیں، وہ سب لسٹ بنا کے اللہ کے حضور پیش ہو، اور اللہ تعالیٰ ضرور وہ پوری کریں گے، لیکن وہ جو مانگا جائے وہ شریعت کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان شریف کا غم اور دکھ جو ہے وہ اپنے اندر فیل کرے کہ یہ رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو فیل کرے گا، محسوس کرے گا بندہ، تو وہ جنت کا حقدار ہوگا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے جانے کے غم میں روتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اور ایک کام اور کریں گے، جمعۃ الوداع جب ہم نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ زلزال پڑھیں، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت، اور اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ جو ہے یعنی پہلی رکعت میں تو 2 رکعتیں پڑھیں گے نا، جمعہ نماز جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا جمعۃ الوداع پڑھ کے نا،
اس کے بعد آخر میں جب اینڈ پر جب فارغ ہو جائیں گے نماز سے، تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، آپ گھر میں پڑھیں آپ کی مرضی ہے، آپ مسجد میں پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الزلزال پڑھیں 1 دفعہ، پھر ایک سورۃ الاخلاص 10 دفعہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ الکافرون جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے یعنی بس آپ اس کے بعد سلام پھریں، اور جو ہے اس کے بعد درود شریف جو ہے 10 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت اور بھی ہیں کہ جمعہ نماز کی ان 2 رکعت کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھیں گے، تو اس میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اس کے بعد سورہ تکاثر الہاکم التکاثر وہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھیں گے، تو سلام کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ تو یہ 4 رکعتیں پڑھیں دو دو کر کے، اور اس کے بعد سلام کے بعد درود شریف پڑھیں گے 10 دفعہ، اور کیا کریں گے، جمعہ نماز میں جانے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سورۃ القدر جو ہے وہ 3 دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ ضرور کرنا ہے عمل، اور اس طرح سے کوشش کرنی ہے جمعے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ بندہ سمیٹ لے، اور جمعۃ الوداع کو بڑے اچھے طریقے سے گزارے۔ جانے سے پہلے اپنی پوری تیاری کریں کہ اپنے ناخن کاٹیں، اپنے نہائیں دھوئیں، اپنے بال صاف کریں، اپنے جو ہے خوشبو لگائیں، اپنے کپڑے نئے پہنیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور مسواک کریں، اور اپنے آپ کو اچھا اور بہتر اور خوبصورت بنا کے اللہ کے حضور آپ جا رہے ہیں، تو اللہ کے حضور اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب اتنے بڑے کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اتنا خوبصورت اور اچھا اور بن کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ الوداع میں اپنی ساری برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور ہماری دین اور دنیا کی سب نعمتیں برکتیں عطا فرما کے آخرت میں اپنے مقربین خاص میں شامل فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو فرمائے، اور ہمیں انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔